बीबी ने उसे रोका है, वो वहीं खड़ा है। बीबी जी कुछ कहकर निकल रही है। साबर के नंबर पर दूसरी कॉल आने लगी। वो देखने के लिए उसने कॉल से फ़ोन हटाकर नंबर देखा। साबर दराब ने पुकारा, जी साहब, बीबी जी कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगा। सब एक मिनट साबर परेशान हुआ। एक सेकंड की लापरवाही से वो उसकी नज़र से ओझल हो गई। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। साबर भाई फ़ोन उसके कान पर हिता पड़ी, उसके पीछे से सामने आई और कहा, फ़ोन आप मुझे दे, मैं उनसे बात करूं। आप उस आदमी को संभाले जाकर, आइंदा सी बातें किसी से करने की हिम्मत ना हो उसकी। दराब उसकी आवाज़ सुन रहा था और हैरान हो रहा था, उस बेवकूफ़ लड़की का इतना दिमाग चलता है। वो सोच ही सका। साबर शर्मिंदा हुआ। जी बीबी जी बेफिक्र हैं। वो आगे बढ़ने लगा। सुना, मोबाइल तो देते जाइए, परी ने कहा। वो ठहरा और उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाई, नज़र झुकाते हुए। मैं घर आ रही हूँ, परी ने कहा और कॉल काट कर मुलाजिम को दिया और घर की तरफ बढ़ गई। वो घर आते ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। दाराब लाउंज के सोफे पर बैठा जूस पी रहा था। वो उसे इग्नोर करती जा रही थी। सुनो, उसने पीछे से पुकारा। वो रुक गई। जी। उन्हें कहा, क्या हुआ? नाराज़ हो? बुरा लगा? दाराब ने उससे पूछा। नहीं, अब कुछ बुरा नहीं लगता। जब कमरे से निकाल दिया आपने यहाँ आते ही दूसरे दिन, तब से कुछ बुरा नहीं लगता। आप मालिक हैं, अपनी मर्जी की कुछ भी कर सकते। उसकी कही बात पर वो नजरें चुरा गया। उसके एहसास अच्छी तरह से समझता था। फिर वही बात पड़ी। एक हफ्ता हो गया उस बात को। अब अकेले सोने की आदत हो गई थी। बुरी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। वो सोच सकी। कहा, कुछ नहीं, आज जो हुआ उस पर कुछ नहीं कहोगे? दरार के पूछने पर परी ने कहा, पहले तो आपके ना चलने को इत्तेफाक समझा मैंने, पर उस शख्स के कहने पर वो 2 दिन से मुझे आपके साथ देख रहा है। मैं समझ गई आप मुझे आजमा रहे हैं। बस ढूंढने पर आप न सही, आपका खास आदमी छुपा नजर आ गया। देख लो कितनी हिम्मत आ गई है तुम्हें, दराब ने फहरिया कहा। वो उसे देखते ही जताती नज़र से और बस इतना कहा, आपका शुक्रिया, सब आपकी कोशिशों का नतीजा है। उसके लहजे में खुशी नहीं, तंजिया लहजे की अमेज़श थी। दिल को चीरता उसका लहजा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, ये कहते हुए, कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर साथ नाश्ता करते हैं। पीछे से दराब ने कहा, जी ठीक है। उसकी बात का जवाब देती आगे बढ़ी। वो उसे जाता देखता था जब तक नज़र से ओझल ना हुई। उन्हें कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया। बेड के पास आकर ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखें आंसू से लबरेज थी। वो तो आनी ही थी हिम्मत। वो उसकी लाउंज में कही बात का खुद को जवाब दे दी। जब आपने कमरे से निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि मुझे अकेले नींद नहीं आती, आपका हाथ पकड़े बगैर उस रात आपके कमरे में आकर आपका हाथ पकड़ कर सो गई ज़मीन पर, फिर भी आपको ज़रा रहम ना आया। अगले दिन कुछ भी ना कहा आपने। रात को आपने दरवाज़ा ला करके सो के, ताकि मैं आपके कमरे में ना सकूं। तब आगे मुझ में हिम्मत। तब से अब तक किसी रात मुझे सुकून की नींद नहीं आती। सोते जागते मेरा वक्त गुजरता है, तब हिम्मत वाली बनना ही था। और अब आपसे ये बातें मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप वो रहे ही नहीं। आप बदल रहे और बदल जाएंगे, जानती हूँ मैं। मुझे बदल कर वो फूल फूल कर रो दी और कहा, क्यों आई हवेली से यहाँ? वहाँ आपका साथ तो था, कैसे कह दिया आपने वो सब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी? वो तो दरवाज़ा ला करके सोया था, पर पड़ी चाहते हुए भी दरवाज़ा लॉक ना कर सकी। शायद उसे दराब के आने की उम्मीद थी। वो आया, पर फजर की नमाज पढ़ कर पड़ी। ज़मीन पर सो रही थी उस रात। आज उनको आए चौथा दिन था। दराब ने उसे उठाकर बेड पर लटाया और कहा, उठो। पड़ी पड़ी तो उसकी आने पर उठ गई, पर उसके तासा देखने के लिए पड़ी रही। वो तो उसकी आधे उसकी खुशबू पहचानती थी। उसके उठाने पर वो उठ बैठी। नमाज पढ़ के और फिर एक्सरसाइज भी करनी है, इतना कहकर वो बाहर चला गया और बड़ी वाशरूम की तरफ जाते हुए कहा, आती हूँ। नमाज पढ़ कर वो ट्रैक सूट में आगे स्कार्फ लेकर सर पर, दोनों ने खामोशी से वाक़ की थी। उस दिन नाश्ता मुलाजिम ने बनाया, जो दोनों ने साथ खाया। उसे रोना आ रहा था। दराब ने एक लफ्ज़ न कहा। वो क्यों ज़मीन पर सो रही थी? रात कैसी गुजरी ये तक न पूछा। पूरा वक्त वो रोती थी। वो बेपरवाह ना रहा। कितना अजियतनाक था, जिस शख्स ने इतनी परवाह की हो अब ऐसे मुंह मोड़ने लगा था। दिन का खाना बनाने के लिए वो किचन में आई तो मुलाजिम चला गया, नज़र झुका कर। दिन को ऑफिस से हाथ आता खाने के लिए, क्योंकि वो अकेली थी घर पर। एक मासी रखी थी दराब ने, जो तब तक सोती तब तक खुद ही, जब तक दराब घर पर ना आ जाता। वो उसकी मदद कर रही थी। ऐसा करके वो खुशी महसूस कर रही थी। दराब आ गया था लंच पर। उसे किचन में खड़ा देखा तो सीधा वहीं आ गया। दराब को देखते मुलाजमा बाहर निकल के चुपचाप वो उसे देख रहा था। गौर से वो खुशी खुशी काम कर रही थी। तुम क्यों कर रही हो? शेफ के होते हुए इतनी तनहा देने का फ़ायदा? उसकी अचानक आवाज़ सुनकर चूड़ी उसके हाथ से छूट गई।
دارا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، کہیں اس کے پاؤں پر نہ گر جائے۔ وہ اس سے لپٹ گئی کھینچنے پر۔ سب اچانک ہوا تھا، وہ جلدی اس سے الگ ہوئے کہا۔ اس کی بال سے پلکیں لرز رہی تھی، فارغ بیٹھی تھی، اس لیے اس نے جھکی نظر سے کہا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ خود کو سنبھال کر اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے سرد تاسا دے کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ تم فارغ تھے، کچھ بھی کرتی، ان کاموں کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ حویلی میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے تم کرتی رہی۔ یہاں تم پڑھنے آئی ہو، تمہاری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، سمجھی؟ آئندہ نہ دیکھو تمہیں یہاں۔ اوکے، آخر میں اس کا لہجہ حکم دیتا ہوا تھا۔ جی وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ میں چاہتا ہوں تم کھل کے آزاد ہو کر جی، مجھے بھی بھول جاؤ، اللہ نہ کرے، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ دراب ایک لمحے کو چونکا، پر اگلے لمحے اس کی بات اگنور کر کے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حویلی میں جو پابندیاں رکھی تھی وہ وہاں رہنے کے تقاضے تھے، یہاں ان سب فارمیلٹیز میں نہ پڑو۔ اس شادی کو بھول جاؤ، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تم بھی اس رشتے کو بھول کر آگے بڑھو۔ اس کی آخری بات وہ اپنے آنسو ضبط کرتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتی یا اس کی زبان کو روک سکتی، پر ایسی باتیں اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ خود کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ یوں کہا، صاحب کھانے پر بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے بلاوے کو بھی ٹالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ منہ دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ تمہارا کالج نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہوگا، تب تک بور نہ ہو، اس کے لیے چاہو کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لو، چوائس از یور۔ آخرکار اس خاموشی کو دراب نے توڑا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھ سے بات کر سکتی ہو، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بات کرنے کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اوکے ابھی کروا دیتا ہوں، کھانا کھا لو پھر۔ اس نے لینڈ لائن پر کال ملا کر دی۔ اسے کھانے کے بعد کافی تو اس کی ماں نے بات کی، اسے سمجھاتی رہی کہ وہ اس سب میں غافل نہ ہو جائے۔ دراب سے سب مجھے سمجھا رہے ہیں، کاش کوئی دراب کو بھی سمجھا، جو یہاں آ کر مجھ سے غافل ہو گیا ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکی، کہہ نہ سکی۔ وہ جو اپنی ماں سے بات کر کے خوش تھے، ان کے آخری بات پر وہ دوبارہ اداسی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو اسے خیال آیا یہ ٹائم ان کی کافی کا ہے۔ وہ کافی بنا کر اس کا دروازہ نہ کیا، آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی۔ داراب لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے کافی مانگی، داراب نے اس کے ہاتھ میں کافی دے کر اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، جیسے وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام اس کے لیے کرے تو اسے گوارا نہیں۔ نہیں آپ نے تو نہیں مانگی۔ وہ حیران ہوئی اس کے انداز پر۔ تو کیوں لائی ہو؟ مجھے ضرورت نہیں، واپس رکھو کچن میں اور جا کر سوچو، کیونکہ صبح ہمیں فجر کی نماز پڑھ کر واک کرنی ہے۔ وہ جا کر کافی کچن میں رکھ کر آئی۔ دل اداس ہے تو اس کے اس بیہیویئر پر کچھ دیر کے بعد وہ اس کے دروازے پائی تو اس کا دروازہ لاک تھا۔ اس کے بعد دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اندر ہی اندر خود سے کہتے رہی، مجھے نیند نہیں آتی آپ کے بغیر، کیوں مجھ پر اپنی زندگی کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئے، حویلی میں گزرے اپنے دن سوچنے لگی۔ کس طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر سونا، صبح اٹھ کر اس کا چہرہ پہلے دیکھنا، 8 مہینے وہ ان پلوں میں جی۔ ان 8 مہینوں کو بھولنا اس معصوم کے لیے ناممکن تھا، شاید وہ خود ان لمحوں سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کو سوتی اور اس کا اپنے خوابوں میں آنے کا سوچ کر روتے روتے سو گئی۔ وہ اگلی صبح اس کے آنے سے پہلے اٹھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ خود سے عہد کرتی رہی، چپ رہے گی، کچھ نہیں کہے گی، جتنا برداشت ہوا کرے گی، ورنہ واپس حویلی چلی جائے گی، جہاں وہ حسین یادیں، وہ پل ہیں جو اب اس کا سب کچھ ہے، بنتے جا رہے تھے۔ شاید دراب یہ سمجھ رہا تھا، وہ یہ سب کر کے اسے خود سے دور کر رہا تھا، در حقیقت وہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں بھی اس کی یادوں میں گم رہتی تھی۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایک پل میں ٹھہر گئی تھی اس کی زندگی، ان لمحوں میں جب وہ بھیانک حادثہ ہوا تھا، جب وہ خود سے بیزار ہوئی تھی، اپنی خوبصورتی سے نفرت ہو گئی تھی ایک استاد کی وجہ سے۔ شاید اس بار بھی وہ اس کے ساتھ گزرے لمحوں میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، مانگتی رہی اپنے رب سے۔ دراب کے دروازہ کھولنے پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے جائے نماز سے اٹھی۔ گڈ، اس نے خوشگوار موڈ میں کہا، روز مجھے اٹھانا پڑتا ہے نماز کے لیے، شکر آئے تم خود ہی اٹھ گئی۔ گڈ چینج، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پورا وقت خاموشی۔ آج ایکسرسائز کے بعد دراب نے اسے کہا، میں تمہیں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، کیا تم سیکھو گی؟ یہ سب تمہیں اپنے کالج میں کام آئیں گی۔ ہاں سیکھوں گی، اس نے جوش سے کہا۔ اس کے جوشیلے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واقعی بچی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتی ہے، پھر جلدی بھی مان جاتی ہے۔ اس نے سوچا پر کہا نہیں۔ پھر وہ اسے چھوٹی چھوٹی ٹپس دیتا ہے اور سمجھاتا ہے، دیکھو کوئی مرد زبان سے
بدتمیزی کرے تو زبان سے جواب دو، لیمرز کراس کرے اور پکڑنے کی کرے تو خود کو بچانے کے لیے ناک کی ہڈی پر وار کرو ایسے۔ اس نے جگہ بتائی اور دوسری جگہ پرائیویٹ پارٹ لات مار اگر وہ آپ کو جگڑنے کی کرے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کبھی کسی بند کمرے میں کوئی زیادتی کی کوشش کرے تو ایک بات یاد رکھنا، تھوڑی مزاحمت کے بعد خود کو ڈھیلا چھوڑ دو تاکہ اسے لگے کہ وہ اس پر حاوی ہو چکے، اس طرح اس کی طاقت کم ہو جائے گی، وہ ریلیکس ہو جائے گا تھوڑا بہت۔ یہی وقت ہے وہ لڑکی خود کو مضبوط کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنی ساری ہمتیں جمع کر کے اپنے آس پاس دیکھے شاید کوئی ڈیفینس کرنے کو مل جائے تو اس مرد پر وار کر کے لات سے اس کے پرائیویٹ پارٹ پر وہ خود کو بچا سکتی ہے۔ وہ ساری باتیں غور سے سمجھ رہی تھی، وہ اسے مکمل ٹرینڈ کر رہا تھا۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا انہیں آئے ہوئے۔ آج دراب نے کہا تھا باہر چلیں گے گارڈن میں واک کے لیے۔ وہ ریڈی ہوئی کرتی پہن کے، ابھی تک دراب نے اس کی ساری شاپنگ کی تھی۔ وہ حیران ہوئی کو مرد اتنی اچھی شاپنگ کر سکتا ہے۔ آج باہر آ کر کچھ ریلیکس ہوئی۔ واک کے بعد وہ ریسٹ کرنے بیٹھی تو اس کے سامنے نظر گئی لڑکی کی گود میں چھوٹے بچے پر، وہ حسرت سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی محبت محسوس کر چکا تھا۔ اس کی نظروں کی طاقت میں دیکھا اور کہا اٹھو گھر چلو۔ وہ اسے بازو سے تامتا اٹھانے لگا۔ دراب کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا اور تھوڑا آگے جا کر دراب رکا تو وہ بھی رکی اور دراب نے کہا میں نے تمہارے لیے کیا کیا سوچ رکھا ہے، تمہارا دھیان شادی اور بچوں پر ہے۔ میں نے تمہیں کہا کہ یہ سب بھول کر اب تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ تمہاری عمر دیکھو، تم خود بچی ہو اور تمہارا بچپنا چل رہا ہے۔ سوری۔ اس کے غصے کو دیکھ کے وہ چپ ہو گئی۔ اسے بھی لگا وہ زیادہ ریئیکٹ کر گیا ہے اس لیے خاموش ہو گیا۔ اس کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، کلاس سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے موبائل بھی لے کر دے چکا تھا۔ وہ سکون سے اپنے ماں اور بہن سے بات کر سکتی تھی۔ آج بھی اسے شاپنگ کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ وہ خوش تھی، وہ اس کے ساتھ گزرے ہر پل پر خوش ہوتی تھی۔ وہ اس خوبرو دراز کا مرد کے ساتھ شہر کے بڑے مال میں داخل ہوئی۔ سر پر اسکارف لیے، برانڈڈ کرتی اس پر جینس اور میچنگ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ہائی ہیل پہنے ہوئے تھے کیونکہ اس کے ساتھ چلتا مرد دراز کا دو قامت رکھتا تھا۔ وہ ہائی ہیل پہن اس کے ساتھ جاتے ہوئے پرے اسے دیکھتی پر وہ نہ کسی میں چلتا رہا تھا۔ اس کے ہر انداز کی دیوانی تھی، انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ مال میں رش سب بہت زیادہ، وہ نہ کسی میں چلتا جا رہا تھا تو وہ بھی اس کی طرح چل رہی تھی۔ اچانک ایک شخص اس سے ٹکرا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ اگر وہ اسے ٹکرا دے تو وہ اسے اتفاق یا حادثہ سمجھتے، پر اس کا ہاتھ دبانا اور مسکرانا اسے سمجھا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھ کے اپنا کام کر کے بے رخ پڑی نے کافی زور سے کہا، جس پر کافی لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے ہمراہی میں چلتا دراب جو اس سے تھوڑا آگے نکل چکا تھا بھیڑ کی وجہ سے، وہ بھی پلٹا حیرت سے۔ غور سے دیکھنے لگا اس سچویشن کو۔ اے رک، ہاں تم، پری نے اس چھچوڑے لڑکے سے کہا جس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں تم کہاں جا رہے ہو؟ جس ہاتھ کو دبا کر مزہ لیا اسی ہاتھ کا تھپڑ کھا کر بتانا ذرا کیسا ہے۔ وہ اسے کالر سے پکڑ چکی تھی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے زناٹے دار تھپڑ مارا اس کے گل پر۔ دراب کی سکھائی ٹریننگ، اس کا دیا کانفیڈنس اس کی ہر چال میں بول رہا تھا۔ وہ آدمی جلدی سے بھیڑ میں نکل کے، کیونکہ ایسے شخص اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں، اور وہ واپس مڑ تو دراب ایک بازو سینے پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی ہونٹوں سے ناک تک رکھے اسے آنکھوں میں حیرت لیے دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ اور وہ واپس مڑ تو دراب ایک بازو سینے پر رکھے، دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی ہونٹوں سے ناک تک رکھے اسے آنکھوں میں حیرت لیے دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ چلیے، اسے اپنا اسکارف درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئی، شاید بہت کچھ اند کہا رہنے دیا پری نے، کیونکہ اس کی تعریف میں اس کا احساس زیان بننے لگ جاتا، اس لیے آگے بڑھنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ اس کے ساتھ چلنے لگا اور کہا کیا لینا ہے؟ ضرورت کی ہر چیز ہے، آپ ہی لے کر آئے ہیں۔ اس نے نظر جھکا کر کہا چلو کچھ ڈریسز تمہارے لیتے ہیں، دراب نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اسے مشہور بوتیک لیا۔ ایک لڑکی اسے اس میں حل کرنی تھی کہ اس کا کام تھا، پر اس لڑکی کی نظریں دراب پر تھی، جانے کیوں پری کو برا لگ رہا تھا۔ پہلو بدل کر ہے کہ پری کا موڈ بگڑ رہا تھا، اس کا دھیان محسوس نہ کر کے لڑکی دراب سے مخاطب ہوئے کہا سر آپ ہی کچھ پسند کر میم کو کچھ پسند نہیں آ رہا۔ لڑکی کنفیوز، جانے کیا رشتہ ہو دونوں کے بیچ، اب کیا کہے۔ دراب نے چند ڈریس نکال کر دے کہا ان کے سائز کے یہ نکال دے۔ وہ بھی محسوس کرتا اس کا دھیان نہیں، شاید مال میں آتے ہی جو کچھ ہوا اس وجہ سے۔ وہ دیکھ رہا تھا پری آگے بڑھ گئی، کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی گمسم، جانے کیا ڈوک لگا لیے
اس نے اتنی عمر میں جتنا خوش کرنا چاہوں چند لمحے خوش ہو کر اداس ہو جاتے وہ سوچ سکا۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی، دراب پیمنٹ کرنے لگا۔ اس نے ایک نظر نہ دیکھا وہ کیا کچھ لے چکا تھا۔ لیے دراب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ بیگ سے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ڈھیر ساری شاپنگ، کالے شوز، اسکارف، میک اپ آئٹمز وغیرہ سب دراب کے ذہن میں تھا وہ سب اس نے خریدے۔ دراب اسے حیران کرتا تھا، وہ اسے سب لے کر دے رہا تھا۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر دونوں نے ڈنر کیا۔ دونوں بہت تھکے تھے۔ آج تم نے حیران کر دیا مجھے، انہوں نے کولڈ ڈرنک کا سپ لینے کے بعد کہا۔ آخرکار خاموشی کو توڑا۔ دراب نے شاید پری نے اسے نامخاطب ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دراب کو ہی بولنا پڑا، بہت زیادہ بولنے والی پری کو مس کیا دراب نے۔ اچھا، اس نے مصنوعی حیرت کا تاثر دیا۔ دراب اس کے انداز کو اگنور کرتا کہنے لگا مجھے خوشی آج تم نے جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا، اتنا اعتماد ہی تو میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو، یہ سب آپ کی دین ہے، اس نے کھلے دل سے کہا، اور دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ کمرے میں آگے وہ بہت تھکن محسوس کرتے، خود کو کمپوز کرنا بہت مشکل عمل ہے بے شک، اور وہ کر رہی تھی۔ پورا وقت اس نے دراب سے کوئی شکایت نہ کی، نہ ہی اپنی کوئی بات کی۔ دل میں عجیب درد اور چبھن کا احساس ہوا اسے۔ وہ دراب پر کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج اسے احساس ہوا وہ جتنا اسے بچی کہہ رہا تھا وہ اتنا میچور ہوتی جاتی۔ کچھ بھی کر لے آپ دراب، آپ میرے دل سے اس رشتے کے لیے اہمیت ختم نہیں کر سکتے۔ یہ رشتہ میرے لیے کل بھی اہم اور آج بھی اہم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں بھولوں گی اس رشتے کو۔ وہ خود سے اپنے احساسات بیان کرتی۔ اسی وقت دروازے پر دستک، وہ حیران اور دروازہ کھولا۔ سامنے دراب کھڑا تھا، اب بغیر رو کی طرح دروازے پر دستک۔ سوچ سکے اس نے دروازہ کھولا، سامنے دراب کھڑا تھا، ہاتھ میں شاپرز لی۔ اس نے سائڈ دی تو وہ اندر آ گیا۔ پری سنگل صوفے پر بیٹھ گیا، دراب سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شاپرز بیڈ پر پھیلے تھے جو دراب نے اسے شاپنگ کروائی تھی، ملازم بتا کر گیا تھا۔ پری یہ تمہارے لیے گفٹ ہے، اور دراب نے اس کی طرف ایک شاپر بڑھا کر کہا میرے لیے آپ نہیں تو سب لے کر دیا ہے۔ اس کا اشارہ بیڈ پر بکھری باقی شاپرز کی طرف تھا۔ یہ گفٹ ہے، اس لیے جس کانفیڈنس کا آج تم نے مظاہرہ کیا مال میں، تھینک یو، سب آپ کا ہی دیا ہے۔ وہ اس کے شکر گزار صدا رہنی تھی کیونکہ کیا تھی وہ، کیا اسے بنا دیا۔ کچھ پرفیومز ہیں میرے پسند کے، فیمیل تھینکس کہہ کر شاپر لی۔ اب یہ سارے سامان سمیٹو، ساری چیزیں جگہ پر رکھو۔ اس نے بیڈ پر بیٹھے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ کل ماسی کر لے گی، پری نے تھکن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ چلو اٹھو سمیٹو سب، کل ماسی آئے گی، وہ دیکھے گی تو اسے اپنی غربت کا احساس ہوگا۔ جلدی کرو میرے سامنے۔ وہ سمجھا رہا تھا کہ وہ چلا گیا تو وہ نہیں اٹھائے گی، اس لیے بیٹھا رہا اور وہ مجبوراً سمیٹنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر میں سب رکھ لیا اس نے جگہ پر۔ دراب اٹھا، اس کی طرف شاپر بڑھایا۔ یہ کل ماضی کو دے دینا کہ تم نے اس کے لیے لیا ہے، اس سے کہنا اسے اچھا لگے گا۔ جی ٹھیک ہے، پری نے کہا۔ وہ حیران ہوئی اس کے انداز پر، وہ کتنا سب کا سوچتا ہے۔ ہر کسی کے لیے اپنے دل میں احساس رکھتا شخص میرے لیے کیوں نہیں سوچتا، میرے احساسات کو کیوں نہیں سمجھتا۔ وہ خوش ہو کر پھر اداس ہوئی اور شاپر لے کر رکھ لیا۔ وہ جانے لگا تو پری نے کہا کافی بنا دو آپ کے لیے۔ اس نے سوچ لیا تھا اس دن کے بعد نہیں پوچھے گی کافی کا، پر دل کا کیا کرتے جو اس کے کام کرنے کے لیے ہمکتا رہتا۔ نہیں نیند نہیں آئے گی، پھر آرام کروں گا، دراب کہہ کر چلا گیا، اور وہ اداس اندرزو سے اسے جاتا دیکھتی تھی۔ آج حیریت سے رخصتی ہوگی سہرش کی۔ باپ بھائی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ بہن اپنے گھر کی ہو گئی۔ یہ بات بھی قابل غور تھی کہ سہرش کا شوہر دوسری شادی کر چکا تھا، اسے اس کی ایک اولاد بھی تھی اور دوسری بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ بیٹا احمد خان اسی کے پاس، آج ہاشم خان اپنے بیٹے احمد خان کو بھی لایا تھا رخصتی کے لیے۔ آغا جی بہت محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے، پھر بھی طلاق کا دباؤ اس پر لگانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے گھر پر بیٹھانا منظور کیا اور طلاق نہ کروائی۔ آج بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، سب خوش تھے، اس لیے مہدوس نے آغا جی کو اکیلا دیکھا، اپنے دل کی بات کی۔ آج تو بابا جان آپ خوش ہیں نا، مجھے معاف کر دیں۔ کیسے رچ بس کہیے اس ماحول میں، پلیز ایک دفعہ کہتے مجھے معاف کر دیا، میرے دل کو سکون آئے گا۔ اتنا بے چین تھا وہ ان کے لیے، پر وہ اپنی انا میں اسے بے چین رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ لڑکے پسند ہی تھے لیے، مہدوس آغا جی نے شیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، مقدس نہ ہوتی تب اس سے شادی نہ کرتا۔ مہدوس نے چڑھ کر صاف کہہ دیا اور آگے بڑھ گیا، میری عادت نہیں بابا جان کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھاؤں، کسی کے کردار پر، ورنہ
اس جیسی لڑکی میری پسند کبھی نہیں ہو سکتی۔ مہروز بس سوچ کر رہ گیا۔ شہری کا دوسرے مردوں سے شیرین لہجے میں بات کرنا مہروز کو پسند نہ تھا۔ مہروز کا یہی ماننا تھا کہ عورت صرف اپنے محرم رشتوں سے نرم لہجے میں بات کرے، باقی مردوں سے بات کرنے میں لہجہ سخت اختیار کرے۔ مہدو مقدس اسی طبیعت کے مالک تھے۔ مقدس اپنے بھائی جیسے جیٹ سے بھی بات نہ کرتی تھی۔ بلا وجہ بلا جواز مہرو اور شہری دونوں حسین تھے، پر مہرو خود سے لاپرواہ تھی، جبکہ شہری کو اپنے حسن کا اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے وہ خود کو بن ٹھن کر رکھتی تھی۔